जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर के आ गया हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक और वीडियो जिसका टाइटल है साइंस इज़ अ गिफ्ट ऑफ ऑल माइटी गॉड टू डिस्ट्रॉय शिर्क। शिर्क का मतलब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दें क्या होता है। बाकी भगवद गीता पर भी मैंने एक लेक्चर जो है कि इसमें अपलोड किया है, भी आप जाकर के देखें उसे। तो सच्चाई जो है वो बहुत बड़ी है आपकी सोच से। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल को करें मेरे सब्सक्राइब, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हिदाया पोर्टल को। ऐसी वीडियोस लाते हैं ये, और बाकी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप, ताकि आपको ऐसी और रिएक्शन वीडियोस मिलते रहें। आइए शुरू करें। तो दुनिया का इतना बैलेंस्ड अंदाज में चलना खुद इस बात का सबूत है कि इस कायनात का बनाने वाला चलाने वाला एक है। दो में तो इख्तलाफ आ ही जाता है, द्वैत कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर आ ही जाता है। और तौहीद तो सबसे बड़ा एक फैक्टर है। अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया आई एम जेलस गॉड। हाँ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता अपने साथ किसी भी और खुदा को, ना आसमानों के ऊपर, ना जमीन की गहराइयों में, ना समुद्रों की तहों के अंदर। मैं अकेला खुदा हूँ और जेलस गॉड हूँ। भगवान एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है, और रात और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह और तहमीद करते रहती हैं। और वही बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है गिरा भी देता है, जबकि वो अल्लाह के बारे में झगड़ती है, और वो बड़ी कुव्वत वाला है। वयुसब्बिहुर्राअदु बिहम्दिह, कि तस्बीह करती है ये जो बिजली चमक रही होती है अपने रब की हम्द के साथ। बिजली का जो कनेक्शन है वो किया था कि ये हमारी जो इंद्रदेव से वायर्स गुजर रही हैं 11,000 वोल्ट, भगवान से नहीं है। ये तीन एक तरफ चल रही होती हैं, तीन एक तरफ चल रही होती हैं, और एक टिप टू टिप ऊपर बारीक सी तार चल रही होती है। वो आप गौर से देखें, खंबे के ऊपर वो नोक से नोक चलती है। बाकी जो वो करंट वाली है वो तीन इधर और तीन इधर। ये नोक से नोक जो एक बारीक तार है वो स्टील की वायर होती है, और वो सिर्फ इसलिए कि अगर आसमान से बिजली गिरे तो पहले वो उसको ऑब्जर्व करे, ताकि जो बिजली की अपनी तारें हैं वो डैमेज ना हो। तो ये इंसान ने कुदरत के कवानीन को डिस्कवर करके अपने लिए आसानी बना ली हुई है। और हमारी हालत ये है कि हमने ये कवानीन कहाँ से डिस्कवर करने थे। हमें तो मतलब पंजाब के कल्चर में ये बता दिया कि वो बाबा फरीद ने लोटे के अंदर जो है वो बिजली कैद कर दी थी। अब इनको पता ही नहीं है कि जिन बाबों का ये जिक्र कर रहे हैं कि वो लोटे के अंदर बिजली कैद करते थे, इन बाबों का हाथ पकड़ के सॉकेट में 2 उंगलियों में दिया जाए तो पता चल जाएगा कि कौन कैद होता है, किसकी रूह जो है वो परवाज़ करती है। तो सब कहानियाँ बनी हुई हैं। इतना दुख होता है कि किस तरीके से दीन के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, अल्लाह ने कानून कुदरत जो बयान किए और ये कुदरत की निशानियाँ बयान की, इनसे मकसद ये था कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों का खालिक है, प्रकृति अपने आप चल रही है, मैनेज फरमा रहा है। और देखें, साइंटिस्ट ने कभी ये गुस्ताखी नहीं की है। नेचर है, हमेशा ये कहते हैं इट इज़ फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये कानून कुदरत, जिसे माया कहते हैं। उन्होंने कभी उसको अपनी तरफ मंसूब नहीं किया कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। वो कहते हैं भाई हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस पता चल गई, हमने गॉड की हैंडराइटिंग को पा लिया है कि अल्लाह ताला ने इन फार्मूलों के तहत इस कायनात को डिज़ाइन किया हुआ है। वो हर चीज़ को उसी तरफ मंसूब करते हैं जिस तरीके से वो डिज़ाइन हुई हुई है। कभी उन्होंने किया कि हम ये करके दिखा सकते हैं, नहीं। वो कहते हैं ये तो कुदरत का कानून है, इस कानून के तहत ये सब कुछ होता है। और उसमें फिर अल्लाह ताला ने देखे उनके लिए कैसी राहें खोल दी हैं। किसी के वहम गुमान में नहीं था कि साइंस इस कदर तरक्की कर जाएगी। तो करेगी, अभी तो और करेगी। 200 सालों के अंदर के दुनिया तलपट होगी। मैं कहता हूँ जी टाइम ट्रेवल होगा अभी तो, जो पहले होता था भगवद गीता में। यानी ये दुनिया में अगर आपके पास आसाइशें अवेलेबल हैं तो 1000 साल की ज़िंदगी गुजारना भी कोई मसला नहीं है। आप एक टॉपिक के ऊपर अगर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखना शुरू कर देना, सिर्फ फिजिक्स के ऊपर, आपको उम्र नू भी मिल जाए ना, वो भी कम है। इतना कुछ अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है। साइंस ने कितनी ज़िंदगी हमारी आसाइश वाली ज़िंदगी कर दी, आसानियाँ कर दी, लेकिन उनमें से किसी ने कभी दावा नहीं किया कि ये मैंने किया है, हमने करके दिखाया। वो हमेशा कहते हैं हमने डिस्कवर। ठीक है, कुदरत के कवानीन है, वो खुदा की तारीफ करते हैं, बनाने वाले की तारीफ करते हैं। आप न्यूटन को देखें, मैंने प्लेनेटरी मोशन बताया भी था आपको पहले वीडियो में। आइंस्टाइन को देखें, सब लोगों ने अपनी उन डिस्कवरीज के अगेंस्ट अल्लाह ताला की तारीफें की कि ये खुदा ही सब कुछ करने वाला है। तो मैं कहता हूँ कि जिस लेवल की मार्फत इन लोगों को हो गई थी, उस मार्फत का थोड़ा सा हिस्सा भी किसी और को नसीब हो जाए ना, तो कम से कम शिर्क नहीं वो कर सकता, जिसे पता है ये तो अल्लाह ही करने वाला है। इंसान कितना बेबस है। तो ये आयत नंबर 13 के ऊपर कंक्लूड किया था। आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने अपनी इस कुदरत की जो निशानियाँ जितनी पीछे डिस्कस की, उसके बाद उसका कंक्लूजन किया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लहू दावतुल हक़, उसी को पुकारना ही हक है।
یعنی جو اللہ یہ تمام کوالٹیز رکھتا ہے کہ پورا نظام کائنات جو چلا رہا ہے نا اسی کو پکارا جانا حق ہے. یہی سچائی ہے کہ وہی اس قابل ہے کہ اس کو پکارا جائے. والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں، ہم تو شری رام بھگوان کو پکارتے ہیں. لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کبھی بھی ان کی اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے. ہمیں جواب چاہیے نہیں، ہمیں بھگوان رام کا جواب چاہیے. إِلَى الْمَاءِ، اللہ نے کہا کہ ان کی مثال اس طرح کسی ہے جو پکارنے والے بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں. اللہ کو پکارنے والے بیوقوف ہیں. جیسا کہ کوئی شخص ہم بھی کہہ سکتے ہیں دور سے ہاتھ پھیلائے اپنی ہتھیلیوں کو إِلَى الْمَاءِ، پانی کی طرف، لِيَبْلُغَ فَاهُ، کہ وہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے. وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، بھگوان رام کے علاوہ جو کسی اور کو پکار رہا ہے وہ بیوقوف ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ جس سنیں گے. طرح پانی کو دور سے دیکھ کر یوں کوئی ہاتھ پھیلا دے، منہ کھول بھی دے، وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود وہاں پہنچ نہ جائے. اس طریقے سے اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ پکار رہے بھگوان ہیں رام کے سوا نہ تو وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں اور نہ ان کی کوئی جواب دہی اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے مشکل کشا بن جائے. بھگوان رام آپ کو سدبدھی دے. کافرین الا فی ضلال، اور جو کافر ہیں ناشکرے ہیں ان کا پکارنا تو نہیں جاتا مگر گمراہی میں. یہ ان کی کچھ بھی جو اللہ کو پکار رہے ہیں وہ ہیں نکارے. ہستیاں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پارٹی کے لوگ ہیں، حزب اللہ، اللہ کے انبیاء، ان کے اہل البیت، ان کے صحابہ اور اولیاء اللہ جو صحیح العقیدہ ہیں، تو یقیناً وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ انہیں پکارا جائے. سورۃ الاحقاف کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جا کے فرمایا کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں، قیامت کے دن وہ ہستیاں ان کی دشمن ہو جائیں گی. ان کو تو تکیہ تھا ان ہستیوں کے اوپر، وہ ہستیاں کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے دنیا میں ہمیں پکارا کرتے تھے. وہ اعلان برات کرتے گئے. اور سب سے بڑا جو اعلان برات ہونے والا ہے وہ تو عیسیٰ ابن مریم کا ہے، کیونکہ اس کائنات میں فی الوقت آج کی ڈیٹ تک جتنا بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے وہ بت پرستی کے نام پہ بھی نہیں ہوا. بت پرست تو زیادہ 90 کروڑ ہیں، کرسچنز تو اس وقت بھی 2 ارب سے زیادہ ہیں. کالے پتھر کو چومنے والے آپ لوگ ہیں سر جی. ہم مورتی پوجا کرتے ہیں، ذرا تہذیب میں بولنے سیکھیں آپ سب سے پہلے. عیسیٰ ابن مریم کی صفائی پیش کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی تھی، لیکن بہرحال چونکہ ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر لیول پہ اتر کے عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے سورۃ المائدہ کالے پتھر کی بت پرستی آپ لوگ کرتے ہیں بھائی. آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب لوگوں کو ہلاک کر دے. اللہ وہ کیسے نفرت پھیلاتے ہیں آپ کے. پھر آیت نمبر 72 میں جا کے کہا کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ عیسیٰ ابن مریم یہ کہا کرتے تھے کہ عبادت بھگوان ہے، باقی کوئی نہیں ہے. تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مدد. ارے جنت جہنم. پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا 3 میں سے ایک ہے. پھر آیت نمبر 75 میں جا کے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. پھر 76 میں جا کے کہا کہ ایسے لوگوں کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھے ہوئے ہو جو اپنی جان کے لیے بھی کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں جب خود روٹی کے محتاج ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اچھا، اب جب یہ آیات آتی ہیں نا تو یہ لوگ فوراً چھپ جاتے ہیں بتوں کے پیچھے. آپ کعبہ میں کالے پتھر کے پیچھے چھپتے ہو. بت نہ بولو سر جی، بت بولو گے نا تو پھر کعبہ کا کالا پتھر بھی سیف نہیں رہے گا. بتوں کا ذکر ہی نہیں کیا. اللہ نے کیٹاگوریکل فرمایا ہے والذین یدعون من جنتی دونہ، پتھر، اللہ کے سوا جس کو بھی پکار رہے ہو، جنتی خواہ وہ پتھر. بت ہے، خواہ وہ فرشتہ ہے، خواہ وہ جن ہے، خواہ کوئی پیغمبر ہے، اس میں ان ہستیوں کا کوئی قصور ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے. جو پکار رہا ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گیا. جو بھگوان رام کے علاوہ کسی کو بھی پکار رہا ہے وہ شرک ہے. آگے جا کے یہ مضمون اور کھلے گا، اس کے بعد آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ہر وہ ہستی جس کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے وہ من دون اللہ ہے. عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں کہا من دون اللہ، اللہ کے سوا تم عیسیٰ اس کی ماں کو پوچھتے ہو. اور پھر سورۃ المائدہ کے اینڈ میں جا کے جو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو لاجک کہاں ہے بھائی؟ پوجنا شروع کر دیں. کیا دیکھ رہا ہوں اللہ کے میں؟ سوا وہاں پہ بھی آئے من دون اللہ. وہ کہیں گے اللہ مجھے کب شایع تھا
کہ میں ایسی بات کرتا ہوں. میں نے تو وہی کہا جو تو نے مجھے وہی کی تھی کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. تمہارا ہوگا بھائی، میرا اگر نہیں میں نے ہے. کوئی ایسی بات کی ہے اللہ وہ تیرے دل میں تو ہے, تو اسے جانتا ہے. جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے, جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا. تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے تو انہیں بخش دے, یہاں پہ باتیں چاہے انہیں ڈویلٹی کی عذاب. کر رہے ہیں. عیسیٰ ابن مریم تو سائڈ پہ ہو کہ یا اللہ تو جانے اور تیرے بندے جانے. یہ بات سننے کے بعد مجھے بتائیں کرسچنز کے ساتھ کیا ہوگی. وہ جو ہمارے دوست ہیں ریحان احمد یوسفی صاحب, جنہوں نے وہ ناول لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی, اس میں انہوں نے نا یہی جو سورۃ المائدہ کا آخری حصہ ہے نا, اس کو انہوں نے فلمانے کے انداز میں نا پیش کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو جب بلایا جا رہا ہے. ظاہر ہے قرآن نے تو صرف ایک واقعہ بیان کیا نا, اس کے بعد جو وہاں پہ منظر بننا ہے پھر انہوں نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ بڑے بڑے پادری بھی کھڑے ہوئے ہوں گے, لو جی حضرت عیسیٰ آئے, آپ ہماری یہ بھی بات کھڑے کریں ہوں گے, وہ بھی کھڑے ہوں گے. جب کیا وہ چل اللہ رہا ہے کی بھائی, یہ گفتگو کوئی عیسیٰ ابن پروف ہے؟ مریم سے سنیں گے تو انہیں تو اندازہ ہوگا, تو وہ پھر ایک ایک بے ہوش ہو کے گر رہا ہوگا کہ لو یار یہ تو عیسیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے, ہم کس الیجن میں زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے اس کو پورا, اور ایکچوئل نقشہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہونے والا ہے. آپ اندازہ کریں جن لوگوں نے پوری زندگی ایک سراب کے پیچھے گزار دی ہے, آخرت میں تو ان کے دنیا میں آپ کو جب پتہ چلتا ہے یار میں نے 50-60 سال کی زندگی جو ہے وہ غلط عقیدے پہ گزار دی ہے, تو بندے کے طوطے اڑ جاتے ہیں. حالانکہ دنیا میں تو چانس ہے کہ آپ اپنی کوئی ریکوری کر لیں, پھر بھی لوگوں کا غم نہیں ختم ہوتا, مرتے دم تک ان کے ساتھ وہ غم جاتا ہے. یار کدھر زندگی ضائع کر دی, کیا کرتے رہے. آخرت میں جب آپ واپس بھی نہیں آ سکتے, کوئی سوچ آخری بات تھوڑی ٹھیک کری, کتنا گمبھیر معاملہ ہونے والا ہے. تو یہ فوراً ان آیات کے بارے میں بتوں کے پیچھے چھپ جاتے. تو میں نے کہا یار یہ تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بات ہو رہا. ابھی تو یہ مضمون اس میں آگے چلے گا. اللہ نے کہا کہ ان کو مغالطہ لگ گیا ہے کہ کچھ مخلوق جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی بھی تھی اور کچھ مخلوق جو ہے وہ اور ہستیوں نے پیدا کی تھی, تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے اللہ کو اپنا مشکل کشا ماننا ہے یا اس مخلوق کو ماننا ہے. تو دکھاؤ نا وہ کون سی مخلوق ہے جو اور ہستیوں نے پیدا کی ہے. چلیں اگر کوئی کہتا ہے بتوں کے بارے میں, تو بتاؤ عبد القادر جیلانی نے کون سی مخلوق پیدا کی ہے؟ یہ تو وہ توحید ہے جو یہ بھی مانتے ہیں, بابوں کے ماننے والے بھی, کہ پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے. اس توحید کو تو کافر بھی مان رہے ہوتے ہیں, ہندو بھی مان بچے رہے اللہ کی دین ہے, بے روزگاری کچھ بھی ہم نہیں مانتے بھائی. توحید ہم پہ نہ انگلی اٹھاؤ. ٹاپک کے اندر بالکل کلیئر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی دعا تو پھر بھٹکتی پھرے گی. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. او بھائی کیا دیکھ لیا ہے یار. کوئی لاجیکل ویڈیو سجیسٹ کریں یار. آپ اوور کرنا ہے تو یہ کیا مطلب یار, یہ کیا ہے یہ اس میں کوئی لاجک ہے؟ ایک بات بولی کہ ہاں کی شراب والی وہ تو ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے. باقی انہوں نے کیا کرا ہے یار, یہ ستیہ ناش کر دیا یار. یہ پکا انجینئرنگ ہے نا کیسی بات کر رہے ہیں یہ بھائی. سمپل سی بات ہے, جو بھگوان رام کو نہیں مانتا, جو بھگوان رام کے سوائے کسی اور کی عبادت کرتا ہے, وہ شرک ہے, وہ کافر ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جنت کا حقدار نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو بھگوان ایک ہی ہیں, اور اللہ کو فالو کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہوں گے 100-150 کروڑ ہوں گے, 100-150 کروڑ, 150 کروڑ ہوں گے اچھے. تو بھٹکے ہوئے ہیں پوری طریقے سے. وہ 150 کروڑ میں سے بھی 100 کروڑ تو ٹیررزم پھیلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. 150 کروڑ میں سے 100 کروڑ تو آپ کی بم مار رہے ہیں ادھر ادھر. اب بچے ہوئے 50 کروڑ جو ہے کہ اس طریقے سے پھر علماء بن جاتے ہیں, یا پھر اپنا آدھا ادھورا گیان بھی نہیں ہے وہ بانٹنے لگتے ہیں. یار کیا لاجک تھا اس میں؟ کوئی لاجک تھا؟ کیا لاجک تھا یار یہ بت پرستی یار. وہاں پہ تم جو ہے کہ کالے پتھر میں جا کے وہاں پہ چکر لگاتے ہو, گول گول گھومتے ہو. کیا ہے اس کالے پتھر میں؟ زندہ ہے کیا وہ کالا پتھر؟ کیا ہے اس میں؟ کالے پتھر تو بہت دکھ جائیں گے آپ کو یہاں پہ, سڑک پہ پڑا ہوا دکھ جائے گا آپ کو کالا پتھر, اس کے بھی چکر لگا لیا کرو, ہے نا. گلیوں میں دکھ جائیں گے آپ کو کالے پتھر, وہاں پہ چکر لگا لو. کیا ہے وہ ابے یار بھائی, انہیں کچھ پتا تو ہے نہیں سائنٹیفک. مورتی پوجا کیوں کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کچھ نہیں پتا, بس گیان دے رہے ہیں. وہ لیما بنے بیٹھے ہیں اتنے ابے یار بھائی, اس سے اچھا تو بھائی جی کچھ آپ کیا بول سکتے ہیں, شاید پاکستان کے ہوں گے, تو پاکستان سے امید بھی کیا کر سکتے ہیں ہمیں کہ وہاں پہ کوئی نالجبل بندہ تو ہوگا نہیں. تو یار کچھ نالج والی بات نہیں تھی یار. ابھی تک میں جو ویڈیوز کر رہا تھا اس میں کچھ چلو بیسک سائنس کی تو بات ہو رہی تھی نا, اتنا تو ہو رہی تھی, بٹ آج تو بالکل ہی انہوں نے بیڑا گرک کر دیا بھائی. آج تو انہوں نے جو باتیں کری ہیں وہ تو یار کس لیول کی باتیں کری ہیں کہ بس ہنس ہی سکتا ہوں میں یار ان کے بچکانی باتوں پہ, اور کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو کیا کریں آپ. کیسی ویڈیو تھی یار یہ, کیسی ویڈیو تھی یار. ہماری عادت ہے ہائی لیول کی ویڈیوز کرنے کی, بھگوت گیتا اور یہ سب چیزیں بڑے بڑے لیول کی.
اور کہاں آپ یہ چھوٹے موٹے چیزیں آپ دکھا رہے ہو یار ہمیں, مطلب یار کیا ہے یہ, کیا جو اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا ہیں. ابے یار بھائی آپ ہی ہیں بھائی, وہ جنت کے حقدار آپ ہی ہیں, جنتی تو جا رہے ہیں یہ. اسامہ بن لادن بھی جنتی گیا تھا نا, شریر میں بم باندھ کے آیا تھا. بھائی تو آپ جنت جائیں, وہاں 72 حوریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں, تو جلدی سے جلدی جنت جائیں میرے بھائی. اور جتنا جلدی آپ جنت جائیں گے اتنا جلدی آپ کو 72 حوریں ملیں گی اور دنیا میں آتنک کم ہوگا. تو فٹافٹ سے آپ جو ہیں کہ اپنا ٹکٹ کٹائیں اور جو ہے جنت کی اور پرستھان کریں. اور اپنا کانسیپٹ سیم ہے کہ بھگوان رام کے علاوہ جو کسی اور کو پوجتا ہے وہ شرک ہے. میری ڈیفینیشن میں وہ, ہماری ڈیفینیشن میں وہ شرک ہے جو بھگوان رام کے علاوہ کسی اور کو پوجتا ہے, چاہے وہ اللہ کو پوجے, کیونکہ اللہ کوئی گاڈ نہیں ہے اور جسے آپ نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے, بس اس پر بلیو کر لیا ہے کسی کے پروفٹ کے کہنے پہ. تو یہ بس ایک جوک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اٹ از جسٹ اے جوک, نتھنگ ایلس. تو the only god is Bhagwan Ram and this video is very 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 logical man. and کوئی اچھی ویڈیو ریکمینڈ کرنا ہے یار اگلی بار سے, کیا ریکمینڈ کرتے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے شری رام.